नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद मुमताज़ सल्लमहुल्लाहुर रहमान इला यौमिल मीज़ान। जमी मुक़्तदर मुहतशम हाज़रीन व सामीन कराम, मनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे में जो कि शान रसूल मकबूल और शान सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन्वान पर मुनक़िद हुआ था, उसमें विक्की शरीफ के सजादा नशीन पीर महफूज़ुर रहमान मश्ती साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने की, हमें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। विक्की शरीफ एक बहुत बड़ा आस्थाना है जहाँ से अकायद की तर्जमानी होती है, जहाँ से हज़ारों की तादाद में उलमा ने अकायद सीखे, इस्लामी तरबियत हासिल की। उलमा दुनिया में दीन इस्लाम की तरवीज के लिए वहाँ से पढ़े हुए उलमा काम कर रहे, मगर अगर आज हमें भी कुछ अकायद पर आगाही हासिल है तो ये उस आस्ताने का फैज़ान है। आज हमें ये सुनकर अफसोस हो रहा है कि बुग़्ज़ व हसद की वजह से वहाँ की बुज़ुर्ग शख्सियत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान व अक़ीदत तो बयान कर रहे हैं, मगर बुग़्ज़ व हसद में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अहले सुन्नत के अकायद ही का इनखराफ कर दिया। और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि रूए ज़मीन पर, पूरी रूए ज़मीन पर नबी अलैहिस्सलाम के बाद सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम फजीलत सबसे ज़्यादा है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या रूए ज़मीन पर अंबिया इकराम नहीं है? क्या रूए ज़मीन पर नबी अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर दीगर सहाबा इकराम मौजूद नहीं है? उन्होंने अहले सुन्नत के अकायद से इनहराफ करने की उनकी वजह क्या वो बुग़्ज़ व हसद में इतने आगे निकल गए? विक्की शरीफ जो कि इतनी बड़ी दरसगाह है, वहाँ भी जुमे के खुतबे में यही कहा जाता है, और अहले सुन्नत व जमात की जितनी भी मसाजिद हैं जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ खुतबा दिया जाता है तो पढ़ा जाता है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफ़ज़लुल बशर, बशर में अफ़ज़ल, बित्तहक़ीक़, तहकीक ये है कि बशर में सबसे अफजल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं नबी अलैहिस्सलाम के बाद। यह अकीदा हर खुतबे में बयान किया जाता है। और एक मुस्तनद आलमदीन मेरे पास तशरीफ फरमाए, अफजल इसमें तफजील है, इसमें मुबालगा और उसमें तफजील में फ़र्क होता है। इसमें मुबालगा में फ़कत फ़ाइलियत की ज़्यादती मकसूद होती है, लेकिन जहाँ इसमें तफजील आए वहाँ दूसरे की निस्बत ज़्यादती मकसूद होती है। और इसमें तफजील में मिन कुल्ल शैइन के अल्फाज पोशीदा होते हैं। मतलब ये है, जहाँ उलमा ये कहते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले, तो अफजलू में मिन कुल्ल शैइन के अल्फाज पोशीदा हैं कि नहीं? मतलब यह है कि अंबिया के बाद सारी कायनात में सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप भी खुतबे में यही पढ़ते हैं, यही सुनते हैं, हम भी यही पढ़ते हैं, यही सुनते हैं, मगर खुतबे के बाद कोई कहे कि नहीं जी मैं तो मानता ही नहीं उनकी फजीलत। तो मैं पूछना चाहूँगा, हजरत साहब, शेख साहब, अल्लामा साहब, हमें बताएं वो खुतबे वाली बात ठीक है या ये बात जो आप बाहर कर रहे हैं ये सही है? बताओ। यकीनन आप कहेंगे खुतबे वाली बात सही है, तो फिर मजबूरन हमें कहना पड़ेगा हजरत साहब ये आप नहीं बोल रहे, वो बोल रहा है जो आदम अलैहिस्सलाम के सामने अकड़ गया था, उसमें भी गुरूर आ गया था, उसमें भी तकब्बर आ गया था। और जमहूर उलमा इकराम का इस बात पर नजरिया, इस बात पर इत्फाक है, इस बात पर तहकीक है कि पूरी कायनात में रूए ज़मीन पर
انبیاء کے بعد بشر میں سب سے زیادہ فضیلت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی بکی شریف کا فیضان ہے, یہی علماء کا فیضان ہے, اولیاء کا فیضان ہے. مگر آپ تو اس عقیدے سے بالکل انحراف کر رہے ہیں. میرے سامنے حدیث شریف موجود ہے, صحیح بخاری کی حدیث. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے خطبہ دیا. ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس, اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. کیا خطبہ دیا؟ وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلک العبد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا کہ ایک بندہ, ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے, چاہے وہ اپنے لیے دنیا پسند کر لے, چاہے وہ رب العالمین کے پاس آنا پسند کر لے. صحابہ اکرام نے یہ خطبہ سنا. قال فبکا ابو بکر, یہ خطبہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا. صحابہ اکرام تعجب کر رہے تھے. فتعجبنا لبکائه ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر. صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بندے کے بارے میں خبر دی ہے, فقط یہ بتایا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے رب کے پاس آنے کو پسند کر لیا, حالانکہ اللہ نے اسے یہ اختیار دیا تھا چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ رب کے پاس آنا پسند کر لے, اس نے رب کے پاس آنا پسند کر لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے فقط یہ حضور کا فرمان سنا تھا, ہمیں تعجب ہوا ابو بکر صدیق کس بات پر رو رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اسے آگے بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا, وہ بندہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا. ہمیں اس وقت پتا چلا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بیان کیا, تو ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا علم ہے. آگے صحابہ کرام نے جو لفظ کہے وہ سنے اور وہ کلیت پر دلالت کرتے ہیں, جزئیت پر دلالت نہیں کرتے, جزوی بات نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں وَقَانَ ابو بکرین ہوا عالمنا. عالم بھی اس میں تفضیل کا سیکھا ہے. عالم میں نے بتایا نا, اس میں تفصیل میں دوسروں کے مقابلے میں زیادتی مقصود ہوتی ہے. اس میں تفصیل میں من کل شیء کے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام یہ بیان کر رہے ہیں ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. سبحان اللہ. اگر علیم فقط علم مبالغہ کا صیغہ ہوتا تو مطلب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ علم رکھنے والے تھے. ممکن ہے یہ بھی پاسبل تھا کہ مجمع میں کوئی اور ایسا بھی صحابی ہو جو ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہو, لیکن اس میں تفضیل کا صیغہ بیان کر کے صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا ہم میں سب سے بڑا عالم, سب سے فضیلت رکھنے والے اگر تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ بنیادی باتیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من امین الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکرین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ دیکھ لو صحیح بخاری, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ مال کے لحاظ سے اور صحبت کے لحاظ سے, جان کے لحاظ سے مجھ پر احسانات کیے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا اس مسئلے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, دیگر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اس سلسلے میں بھی حدیث پیش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ آگے حدیث موجود ہے. ان ابن عمر, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال كنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخیر ابا بکر. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیا کرتے تھے. ثم عمر بن الخطاب, پھر عمر بن خطاب کو ترجیح دیا کرتے تھے.
ثم عثمان ابن عفان، پھر عثمان بن عفان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس سے آگے ایک اور حدیث ہے، لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، من کنت مولا ولی مولا، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی، ہم اس کو کیوں بھول گئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دل دیتا تو ابو بکر صدیق کو دیتا۔ سبحان اللہ، اگر میں سبحان اللہ کے اللہ۔ علاوہ کسی کو خلیل بناتا، خلیلہ کے لفظ ہیں، اور یہ جو مولا لفظ کہا گیا اس سے بھی بڑھ کر مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ کتنی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، اور یہ کلی فضیلت ہے جو سارے صحابہ پر زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک حدیث اور بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ محمد بن حنفیہ، یہ مولائے کائنات، امام کائنات، فخر کائنات، منبع کائنات حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ جو اہل بیت کے فرد ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے فرد کو جس نے ولایت کی آغوش میں پرورش پائی، خود مولا علی سے علم حاصل کیا، دیکھو وہ کیا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس عقیدے سے کہیں انحراف تو نہیں کر رہے؟ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، پوچھنا ہے اپنے دل سے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کالا قلت لابی، میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ غور کرو، مولائے کائنات اپنے بیٹے کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے پوچھا تو میرے بابا نے فرمایا قالا ابو بکرین، آپ نے کہا پوری امت میں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان میں نے اللہ، پھر پوچھا سبحان اللہ۔ قالا قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے، اس کے بعد کون ہے؟ میرا خیال تھا شاید دوسرے نمبر پر وہ کہیں کہ دوسرے نمبر پر میرا نام ہے، یعنی مجھے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لہذا میں نے پوچھ لیا۔ تو انہوں نے کہا من کالا، جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا عمر، دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اس کے بعد عثمان کا نام لے لیں، تو میں نے سوال کی ترتیب ذرا بدلی، اور میں نے وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عثمان، جب مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کے بعد عثمان کا نام لیں گے تو میں نے سوال کی ترتیب بدلی اور میں نے کہا ثم انت، پھر آپ کا نمبر ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ما انا الا رجل من المسلمین، انہوں نے کہا نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہمیں اسلاف نے دیا ہے، یہ عقیدہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آج امام جلالی اگر جیل کے اندر ہے تو کچھ لوگ بغض و حسد میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، ہم نے بڑھ چڑھ کر عقائد اہل سنت کی ترجمانی کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔